खुदावंद आपके साथ हो। खुदावंद यीशु मसीह की अंजील मुकद्दस यूहन्ना के मुताबिक। उस वक्त यहूदियों ने फिर पत्थर उठाए ताकि यीशु को संसार करें। यीशु ने उन्हें जवाब दिया कि मैंने तुम्हें बाप की तरफ से बहुतेरे नेक काम दिखाए हैं, उनमें से किस काम के लिए तुम मुझे संसार करते हो? यहूदियों ने उसे जवाब दिया कि किसी नेक काम के सबब से नहीं, बल्कि कुफर गोई के सबब से हम तुझे संसार करते हैं, क्योंकि तू इंसान होकर अपने आप को खुदा बनाता है। यीशु ने उन्हें जवाब दिया कि तुम्हारी शरीयत में यह नहीं लिखा कि मैंने कहा कि तुम खुदा हो, जबकि उसने उन्हें खुदा कहा जिनसे खुदा हम कलाम हुआ और नविश्ता बातिल नहीं हो सकता। तो फिर तुम उससे जिसे बाप ने मुकद्दस करके दुनिया में भेजा है क्यों कहते हो कि तू कुफर बकता है? इसलिए कि मैंने कहा कि मैं खुदा का बेटा हूं। अगर मैं अपने बाप के काम नहीं करता तो मेरा यकीन ना करो, लेकिन अगर मैं करता हूं तो गो मेरा यकीन ना करो मगर उन कामों का तो यकीन करो, ताकि तुम जानो और सच मानो कि बाप मुझ में है और मैं बाप में हूं। उन्होंने फिर उसे पकड़ने की कोशिश की, लेकिन वो उनके हाथ से निकल गया। वो फिर उर्दन के पार उस जगह चला गया जहां यूहन्ना पहले इस्तबाग दिया करता था, और वहीं रहा। और बहुतेरे उसके पास आए और कहते थे कि यूहन्ना ने तो कोई करिश्मा नहीं दिखाया, मगर जो बातें यूहन्ना ने उसके हक में कही वो सब सच निकली, और वहां बहुतेरे उस पर ईमान लाए। अंजील मुकद्दस के वसीले से हमारे गुनाह मुआफ किए जाएं। अजीज़ भाइयों और बहनों, आज पहली तिलावत यिर्मयाह नबी की किताब से ली गई। तो यिर्मयाह नबी खुदा के पास अपना मसला, अपनी मुश्किल, अपनी परेशानी बताते हैं। क्या खुदा, ये लोग जिन्होंने मुझे घेर लिया है, तूने तो मुझे कहा था कि मैं तेरा कलाम सुनाऊं, और मैं तेरा कलाम सुनाता रहा, और ये लोग कलाम सुनने की बजाय मेरे ख़िलाफ़ हो गए हैं और कहते हैं कि इसे कत्ल कर दो, इसे ख़त्म कर दो। नबी के बगैर भी काम चल सकता है, काहिन के बगैर भी काम चल सकता है, हमें इसकी ज़रूरत नहीं। आओ हम इसके ख़िलाफ़ मनसूबा बांधें। और ए खुदा, ये मेरे ख़िलाफ़ मनसूबा बांध रहे हैं, लेकिन मुझे पता है कि तू मेरा खुदा है। कुछ भी हो जाए, 10,000 भी मेरे ख़िलाफ़ खड़े हो जाएं, लेकिन तू मेरे साथ है। जब तू मेरे साथ है तो मुझे किसी का खौफ नहीं है। ये है खुदा पर ईमान रखना। मुझे खौफ नहीं है, मुझे खौफ किसी का भी नहीं है, क्योंकि तू मेरे साथ है। लोग मुझे घेर लेते हैं, लेकिन मैं अब खौफज़दा नहीं होता। एक होता है डरना, एक होता है खौफज़दा होना। खौफ का मतलब जो मर्ज़ी हो जाए, मेरे अंदर खौफ पैदा नहीं हुआ, मैं डर नहीं रहा, मैं मजबूत हूँ, अंदर से मजबूत हूँ कि दुनिया की कोई ताकत मेरे तुझ पर ईमान रखने पर, कि मैं तुझ पर ईमान रखता हूँ, और मुझे ये पता है कि तू मेरे साथ है, तू मुझे साथ है। इंसान को गिरा सकता है, मार सकता है, लेकिन ए खुदा, मेरा ईमान यह है कि तू मेरे साथ है, तू मेरे साथ है। ऐसे हम देखते हैं यीशु मसीह के साथ भी आज यही है कि यीशु मसीह, ये मुकद्दस यूहन्ना के इंजील का 10वां बाब है, और इसमें हम देखते हैं यीशु मसीह उनको बताते हैं कि मैं कौन हूँ, और वो यीशु मसीह के ख़िलाफ़ हो जाते हैं, और यहाँ भी मंसूबा करते हैं कि आओ हम इसे कत्ल कर डालें, क्योंकि ये अपने आप को खुदा का बेटा बनाता है।
اور ہمیں سرزنش بھی کرتا ہے، ہمیں ہمارے کاموں سے روکتا بھی ہے۔ جو دنیا میں دو قسم کے بہت ساری ویسے تو قسمیں ہیں، ایک ہے جب کوئی کسی کی نہ مانے، جب ہٹ درم ہو جائے، غصہ بڑھ جائے، اور سمجھ لیں 100% غصے میں بندہ رہتا ہے، 100%۔ اور کچھ لوگ ہیں وہ سمجھانے والے ہیں، سمجھانے والے، اور سمجھانے والوں کو کئی دفعہ زیادہ مشکل پڑتی ہے۔ کئی باری پنجابی چاہتے ہیں چھڑاؤن والے نو کئی باری ڈانگاں پی جاندیاں، چھڑانے والا، تو سمجھانے والے کے لیے بھی مشکل ہو جاتی ہے۔ اور اس وقت ہوتی ہے جب سمجھنے والا سمجھنا نہ چاہے، انکار کر دے کہ میں ٹھیک ہوں، وہ غلط بھی ہو پھر بھی کہے میں ٹھیک ہوں، مجھے کون کر سکتا ہے، وہ مسٹر رائٹ بن جائے کہ میں غلط بھی ہوں لیکن میں ہی ٹھیک ہوں، وہ کسی کی نہیں مانتا۔ جو آج بھی ہم دیکھتے ہیں کہ ایک طرف ہیں لوگ جو کچھ بھی ہو جائے، مشکل بھی ہو جائے، پریشانی آ جائے، ان کا ایمان خدا پر ہے، وہ خدا سے جڑے ہوئے ہیں، کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ میرا محافظ میرے ساتھ ہے۔ اور کچھ لوگ ہیں جو انتہائی غصے میں آ کر اور کسی کے ساتھ کچھ بھی کر سکتے ہیں، اور وہ پھر بھی سوچیں گے کہ میں ٹھیک ہوں، ہم نے کچھ بھی نہیں کہا۔ ایک دفعہ ایک فیملی تھی، خاندان تھا، تو لڑکی کی شادی ہوئی، اس خاندان میں آئی، اس خاندان میں ایک مسئلہ تھا کہ وہ سوچتے تھے، کچھ امیر بھی تھے اور سوچتے تھے کہ ہم ٹھیک ہیں، ساس بھی سوچتی تھی جو میں کہوں گی وہی ہونا ہے ورنہ کچھ نہیں ہونا ہے، اور آہستہ آہستہ یہ بات بڑھتی گئی اور یہ زیادہ بڑھ گئی۔ اور یہ جو لڑکی تھی جب شادی ہو کر آئی تو سب کو پتہ ہے کہ اب ایک لڑکی شادی ہو کر جب دوسرے گھر میں آئے گی تو اس کے لیے سارے کے سارے لوگ ہی سب نئے لوگ ہیں، اجنبی ہیں، اس کو بھی ایک ماحول چاہیے۔ اگر اس کو پیار بھرا ماحول دیں گے تو وہ سمجھ لیں کہ اس گھر میں اپنا مقام بنا لے گی۔ یہ ایسی ہے جب چھوٹا سا کوئی پودا کسی جگہ نرسری میں لگایا جائے، اگر ماحول مل جائے گا وہ پودا بڑھ جائے گا، اگر ماحول نہیں ملا وہ پودا ختم ہو جائے گا۔ تو وہ خدا نے اس کو اولاد کی نعمت بھی دی، اس کو بیٹا خدا نے عطا کیا، لیکن یہ اکثر تنقید کرتے رہتے، کبھی ساس کچھ کہہ دیتی، وہ اپنے بیٹے کو بھڑکاتی، روزوں کے دن تھے وہ روزے بھی رکھتی جو بہو تھی، اور وہ دوسروں کو بھی کہتی کہ دیکھیں گھر میں ہم نے روزہ بھی رکھا ہے، آؤ ہم مل کر دعا کریں، روزہ رکھیں، لڑنے کی کیا ضرورت ہے، چیزیں تو خدا نے ہمیں سب دی ہیں، تو لڑنے کی تو کوئی ضرورت ہے نہیں، خدا نے ہمیں خوش رہنے کے لیے پیدا کیا ہے تو خوش رہا کریں، شکر ادا کرنا ہے، خدا دیتا ہے تو اس کا شکر تو ادا کرنا چاہیے۔ اور وہ تلاوت بھی روز گھر میں پڑھتی تھی، کلام پڑھتی تھی، تو ایک دفعہ اس کی نند بھی گھر پر آئی تو لڑائی انہوں نے کر لی، اور اس کو رات کو کہنے لگے نو رات ہی کر دو، بالکل رکھنا ہی نہیں، ویکھنے خدا دا کی کردا ہے۔ یہ سانوں سمجھاؤندی رہندی ہے، اندر اندر نا چھوٹی چھوٹی گلاں سانوں سمجھاؤندی ہے، بھلا میں سمجھاؤنا کہ انہیں سمجھاؤنا ہے، تو اس کے ذہن میں یہی تھا کہ اس کو نکال دیا۔ وہ بیچاری بڑی روتی رہی کہ مجھے رات کا ٹائم ہے، میں بچے کو لے کر کہاں جاؤں، کہنے لگے جی بہتا گل کرنی ہے بچہ بھی کھو لینا ہے، بچہ بھی کھولنا، بچہ بھی لے جا، اسی تینوں رکھنا ہی نہیں، نہ بچے دا منہ بھی نہیں ویکھنا، لے جا۔ وہ بیچاری چلی گئی گھر سے، اور وہ یہی دعا جو آج ارمیا نبی کی ہے بات، وہ یہی دعا کرتے کرتے چلی گئی کہ اے خدا تو ہی میرا خدا ہے، اب میرا ادھر کوئی بھی نہیں، گھر والے دور ہیں، میں کہاں جاؤں، بچے کو لے کر میں کہاں جاؤں۔ لیکن اس کا ایمان تھا کہ خدا راستے کھولتا ہے، جس نے پیدا کیا ہے، جو پروردگار ہے، اسی نے مجھے سنبھالنا ہے، اور میرا ایمان اسی پر ہے۔ اور وہ بچے کو لے کر چلی گئی، تو اس کو جو پڑوس میں اسی گلی میں کسی نے دیکھا کہ رات کو یہ ایک لڑکی عورت ہے بچے کو لے کر، تو کسی نے کہا کہ آپ ادھر آ جاؤ، تو وہ رات ادھر چلی گئی، وہ غیر کوئی لوگ تھے، تو انہوں نے اسے پوچھا، اس نے کہا نہیں، اس نے ان کی بھی برائی نہیں کی،
اس نے کہا نہیں میں خود ہی نہ اپنے ماں باپ کے گھر جانا چاہتی تھی، بچے کی طبیعت خراب تھی تو میں خود ہی آ گئی۔ اس نے ان پر پھر بھی الزام نہیں لگایا، کچھ نہیں کہا، نہ اپنی ساس کے بارے نہ اپنے میاں کے بارے، حالانکہ اس کے میاں نے بھی اس کو مارا بھی، لیکن چلی گئی۔ وہ پھر دوسرے دن اس نے رات کو اپنے ماں باپ کو بھی فون نہیں کیا، اس نے کہا وہ پریشان ہوں گے، آئیں گے، لڑائی نہ ہو جائے، لیکن وہ دعا کرتی رہی، روزری پڑھتی تھی، دعا کرتی تھی۔ ہوا یہ کہ چلو دوسرے دن ماں باپ آئے، اسے لے گئے، اور وہ ایک ٹیچر بھی تھی، تو اس نے ٹیچنگ کا جاب کہیں سے مل گیا، کرتے کرتے اس نے لڑکے کو پڑھایا، ایک ہی لڑکے پر ساری زندگی قربان کی، اور بچے کو اس نے پڑھایا، اور بچے کو کبھی گھر میں کبھی کسی کی برائی نہیں کی، کبھی کسی کی برائی نہیں کی۔ تو بچے کے ذہن میں بھی ڈالا کہ کسی کی برائی کبھی نہیں کرنی ہے، خدا قادر مطلق ہے اور وہ سب کچھ کرتا ہے، دیتا ہے۔ اور ہوا یہ کہ اس نے لڑکے کو بڑی محنت کر کے ڈاکٹر بنا لیا، وہ بچہ ڈاکٹر بن گیا۔ تو جب وہ ایک ہاسپٹل میں تھا، ڈاکٹر تھا، تو ایک اماں وہاں داخل ہوئی، اس کی طبیعت بہت خراب تھی، اس کو آکسیجن وغیرہ بھی لگائی، تو اس کا نام وغیرہ پوچھا، تو ڈاکٹر نے اپنی ماں کو آ کر بتایا کہ آج ایک اماں وہاں داخل ہوئی ہیں، اور وہ بتا رہی تھی کہ میں وہاں سے ہوں، اس کے رشتہ دار، تو میں نے اس کا علاج بڑے اچھے طریقے سے کیا ہے۔ اچھا، ماں سمجھ گئی کہ لگتا ہے کہ یہ اس کی دادی ہے، میری ساس ہے اور اس کی دادی ہے، لیکن اس نے لڑکے کو نہیں بتایا۔ اس نے کہا بیٹا کوئی بھی ہو، کوئی بھی انسان ہو، تم ایک مسیحی ہو، پھر ایک ڈاکٹر ہو، تم زندگی دینے والے ہو، زندگی دینا ہی تمہارا کام ہے، زندگی دینے والے۔ اور اس نے اس اماں کو، یعنی اپنی دادی کو، آکسیجن بھی دی، ٹھیک بھی کیا، پاؤں پہ کھڑا بھی کیا، اور اس کو جب وہ جانے لگی تو اس نے اس کا نام پوچھا۔ دادی کو سمجھ آ گئی کہ یہ میرا پوتا ہے، بڑی پریشان ہوئی کہ میں نے اس بچے کو، یہ تقریباً 5-4 ماہ کا تھا، مہینوں کا تھا، اس بچے کو میں نے گھر سے نکالا تھا، اور خدا کا کرنا یہ ہے کہ اس بچے نے آج مجھے زندگی دی ہے۔ یہ ہے جو لوگ خدا پر ایمان رکھتے ہیں، کچھ بھی ہو جائے۔ ماں بالکل بے بس تھی، کچھ بھی نہیں تھا، لیکن وہ بچے کو لے کر نکل آئی کہ خدا نے مجھے یہ تحفہ دیا ہے، زندگی دی ہے۔ اگر میں روتی رہوں گی، گلے شکوے کروں گی، تو میں گلے شکوے کی، دکھ کی ڈھیری کے پاس بیٹھی رہوں گی، گلے شکوے یا نا، لیکن اگر میں چل پڑوں گی تو میرا بچانے والا میرے ساتھ ہے، راستہ اسی نے دینا ہے، اور وہ نیستی سے، جہاں کچھ بھی نہیں ہے وہاں سے بھی وہ چیزیں پیدا کر سکتا ہے، اور وہ کرنے میں قادر ہے۔ جو آج بھی دنیا میں ایسی بے شمار زندگیاں ہوتی ہیں، لیکن روزوں کے ان ایام میں خاندانی زندگی کا یہ سال ہے۔ ہم بھی یہ دیکھیں گے، کیونکہ اگلے ہفتے میں کھجوروں کا اتوار ہے اور پاک ہفتہ ہے، دیکھیں گے کہ میں اپنے بچوں کو کیا سکھاتا یا سکھاتی ہوں۔ اس ماں نے دکھ میں بھی رہی، تکلیف میں، مطلب گھر سے نکال دینا، بچے کو بھی نکال دینا، لیکن ماں نے بچے کو کوئی بات نہیں بتائی۔ بچے کو یہ احساس تھا، اچھا بچے چاہے 6 ماہ کے ہوں، 3 ماہ کے ہوں، وہ آوازیں محسوس کرتے ہیں کہ آواز اونچی ہوا ہے یا دھیمی ہے، گھر میں ہنس رہے ہیں یا رو رہے ہیں، آواز گرجنے کی ہے یا تربیت کی ہے۔ بچوں کو محسوس ہوتا، بول نہیں سکتے، لیکن دیکھتے سب کچھ ہیں۔ بچے کو یہ پتا تھا کہ کچھ مسئلہ ہوا ہے، لیکن ماں نے کوشش کی کہ اس کے دل میں یہ جو دکھ ہے یا جو زخم ہے، یہ زخم نہ بن جائے۔ میں اس کی ماں ہوں،
میں نے اس کی نگہبانی کرنی ہے۔ جو آج بھی ہم دیکھیں گے کہ ہمارے گھروں میں، کسی کا بھی گھر ہو، ہمارے گھروں میں ہم اپنے بچوں کو کیا سکھاتے ہیں، کیا سکھاتے ہیں؟ ہم خود بھی پہلے تو ہے کہ کیا میں نیک انسان ہوں، کیا میں دوسروں پر رحم کرنے والا ہوں، یہ جانتے ہوئے کہ خدا نے کوئی نہ کوئی راستہ نکال لینا ہے۔ جس بچے کے لیے بھی خدا نے راستہ کہیں نہ کہیں سے نکال ہی لیا۔ یہ جو ماں بے بس تھی، حالانکہ بیوہ تو نہیں ہے، بیوہ نہیں ہے، اس طرح کی بے بس نہیں ہے، لیکن بے بس پھر بھی ہے، اکیلی رہ گئی ہے، لیکن خدا پر ایمان ہے۔ ہم بھی دیکھیں گے کہ میں بھی خدا پر ایمان رکھوں، اور اگر جب میں خدا پر ایمان رکھتا ہوں، میں پھر سہارا دینے والا بن جاتا ہوں، پرامن بنتا ہوں اور سہارا دینے والا، مدد کرنے والا، مشکل وقت میں خاموش ہو جانے والا۔ آج عزیزو، جب ہم 14 مقام کی عبادت بھی کرتے ہیں، ہم دیکھتے ہیں کہ یسوع مسیح پر موت کا فتویٰ لگایا گیا ہے، یسوع مسیح نے کچھ بھی نہیں کیا، اور ہم دیکھتے ہیں اگلے مقاموں میں جا کر یروشلم کی عورتیں یسوع کو تسلی یسوع کے ساتھ دکھ کے لیے آتی ہیں، یسوع ان کو تسلی دیتے ہیں۔ یہ ہے ایک مسیحی کی زندگی کہ وہ تسلی دینے والا بنتا ہے، کچھ بھی ہو، دکھ میں بھی ہو، کیونکہ اس کے یہ جو دنیا کے دکھ ہیں اس کو دبا نہیں سکتے۔ دنیا دکھ دے سکتی ہے، لیکن ایک مسیحی دکھی نہیں ہوگا، وہ دکھی نہیں ہوگا کہ دکھ اس کو دبا نہیں دیں گے۔ یسوع مسیح بھی گرے، یسوع مسیح پھر اٹھ کھڑے ہوئے۔ آئے ہم دیکھیں کہ میں کون ہوں۔ میں شمعون کرینی کی طرح سہارا دینے والا ہوں، میں ویرونیکا کی طرح اگر کوئی پریشان ہے، دکھی ہے، میں اس کا منہ پہنچنے والا ہوں، میں آنسو نکالنے والا ہوں یا آنسو پہنچنے والا ہوں، میں کون ہوں؟ ہم سب اس ہفتے میں اپنی اپنی زندگی پر غور کریں کہ میں کون ہوں، پھر میرے گھر میں ماحول کیسا ہے، ہم ایک دوسرے کو کیسے پیار کرتے ہیں، ایک دوسرے کو کیسے قبول کرتے ہیں، یہ جانتے ہوئے کہ دوسرا شخص بھی، چاہے کوئی بہو ہو، ساس ہو، بھائی ہو، بھانجا ہو، جو بھی ہو، کہ وہ ہر شخص قابل عزت ہے، اور ہر ایک کا رازق وہی ہے، میرا بھی رازق وہی ہے، وہی اس کا رازق ہے۔ جب ہم اس ہفتے میں یہ اپنا ہوم ورک کرتے ہیں تو ہم روحانیت میں مضبوط ہو جائیں گے اور اپنے گھروں میں ایک نیا ماحول قائم کریں گے۔ خدا آپ سب کو برکت دے تاکہ کچھ بھی ہو آپ اسی طرح سے مضبوط رہیں، اور اس ماں نے اپنے بچے کو دکھی نہیں بلکہ خوش مزاج بچہ بنایا، اداس بچہ نہیں بننے دیا۔ دکھوں میں بھی وہ اداس نہیں رہا، وہ خوش مزاج رہا اور خوشگوار ماحول میں پلا، اور دشمنوں کو بھی پیار کرنے والا بن گیا۔ دادی اس کی دشمن تو نہیں ہے، لیکن اس نے دادی کو بھی، تو دشمن تو چلو ٹھیک، اس کو بھی زندگی دینے والا بنا۔ یہ ہے زندگی دینے والے۔ خدا آپ سب کو زندگی دینے والا بنائے تاکہ آپ اپنے گھروں میں بھی خوشگوار ماحول قائم کریں، مسیح خداوند کے وسیلے سے۔